बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फराज हूँ। आप लोहा टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, कल का दिन बड़ा हंगामा खेज था। आपको मालूम ही है कि कल 9 मई था और 9 मई 2023 को जो कुछ किया गया था उसको आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हिसाब से और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने हिसाब से उसको तरतीब दिया हुआ था। और इसी लिहाज से आज का मेरा व्लॉग जो है, मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज तकरीबन 11 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली रैली जो PP 159 मेयर शराफत अली लाहौर से उन्होंने निकाली। चूँकि जगह जगह पे पुलिस के नाके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था कि पुलिस बेचारी देखती रह गई और वो रैली निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद लोगों पे क्रैकडाउन भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई और मेयर शराफत ने बयान भी दिया कि मैं शाम को फिर रैली निकालूंगा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तो मेयर शराफत को आप जानते ही हैं, ये वही हैं जिन्होंने मरियम नवाज़ को फॉर्म 45 के मुताबिक 1 लाख और कुछ वोटों से शिकस्त दी है। अब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनी हुई हैं, लेकिन वो बेसिकली मेयर शराफत से हारी हुई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में भी बड़े हालात नाजुक रहे। पुलिस ने क्रैकडाउन किया, लोगों और पुलिस का तसादुम हुआ जिसमें लोग ज़ख्मी भी हुए। बाकी कोहाट, बन्नू, पिशावर, डेरा इस्माइल खान, चकवाल, जेलम, लाहौर, फैसलाबाद, सब जगह से इतलात ऐसी आई हैं कि लोगों ने 9 मई की रैलीज़ में इमरान खान के पोस्टर उठाए हुए थे जिन पे कैदी 804 लिखा हुआ था और इमरान खान के हक़ में नारे लगाए गए। और एक दिलचस्प बात देखने में आई कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी की जो टिकट्स दिए गए थे वो बच्चों को निकाला गया। स्कूल के बच्चे सड़कों पे थे, लेकिन जब बच्चे सड़कों पे आए तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। आप वीडियो में देख चुके होंगे, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ आगे जाके कि कैसे बच्चों को कहा गया कि आपने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ लगानी है, नारे लगाने हैं, लेकिन बच्चों ने इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक बहुत बड़ी मुलाकात थी। साबका सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उनसे मुलाकात करने के लिए गए। जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक डॉक्टर साहब ने इमरान खान साहब से ये कहा कि दूसरी तरफ से आमादगी है, लेकिन वो कहते हैं कि पहले आप बात करें।
تو عمران خان صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ ویسے مجھ سے ملنے آئے ہیں, آپ تو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر آئے ہیں, لیکن میرے کچھ مطالبات ہیں, جب تک وہ پورے نہیں ہوتے میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ 3 پٹیشن دائر کی جائیں جو کہ ہائی کورٹ میں ہوں. ایک تو 9 مئی کا جو واقعہ تھا جب مجھے اریسٹ کیا گیا ہائی کورٹ کے احاطے سے, تو وہاں کی جو CCTV فوٹیج ہے اس کا پتہ لگایا جائے, اور دوسرے جو 9 مئی کے لوگوں پہ مقدمات کیے گئے, لوگوں کو شہید کیا گیا, اور جو شہداء کے FIRs ہیں وہ تک نہیں کاٹنے دی گئیں, ان کی بھی آپ پٹیشن دائر کریں. اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی, ساتھ میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کھری کھری سنائی. تو میں آگے چل کے آپ کو وہ بھی اس کی جھلکیاں بھی دکھاتا ہوں. عمر ایوب صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دیا جائے اور جو کور کمیٹی ہے اس سے بھی نکال دیا جائے, چونکہ انہوں نے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے. اس کی وجہ سے میرے سعودیہ کے شہزادے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے, لہذا اسے کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے ہٹا دیا جائے. خود بھی آپ نے یہی کہا کہ ساری فوج تو ملوث نہیں تھی, ساری فوج کو تو سزا نہیں تھی, مگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کے اوپر آپ نے الزام لگایا اور ساری پارٹی کو بند کرنے کی فکر میں ہے, ساری پارٹی کے اوپر الزام لگا دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ساری اس چیز میں ملوث ہی نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ چند لوگ ہیں, مگر آپ نے ساری پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں ساری پارٹی کا سمبل لیا گیا, ساری پارٹی کو دبایا گیا, ساری پارٹی پر آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک منطق ہے جو بالکل غلط. دوسری بات یہ کہ فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا, یعنی یہ آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے, سیاست آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے. اور پچھلے سپاہی سالار نے قمر جاوید باجوہ صاحب نے چلتے چلتے یہ بات کہی کہ اب آئندہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اس کا مطلب انہوں نے اقبال کیا اس بات کا کہ جب تک تو فوج حصہ لے رہی تھی سیاست میں, اب نہیں لے گی. پھر آپ کہتے ہیں جی فوج کا کوئی ہاتھ نہیں, فوج کا انتخابات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک ایک بچہ جانتا ہے, لاکھوں کلپس موجود ہیں کہ فوج نے انتخابات کے اندر کیسے انٹرفیئر کیا. تو ساری فوج کی بدنامی کی بنیاد بن رہے ہیں. کیا ضرورت ہے پریس کانفرنس کرنے کی؟ آپ نے فوج کو نقصان پہنچایا, فوج کی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچایا, فوج کے بزنسز کا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے, وہ باعث بحث بن گئے. اور اس وقت حال یہ ہے کہ کرٹیسزم آپ نے پوری فوج پر انوائٹ کیا. چند لوگوں کا کام ہے, الیکشن کے اندر جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کی ذمہ داری سب لوگ جانتے ہیں. ہزاروں کلپس موجود ہیں جس کے اندر کچھ اہلکار ذمہ دار ہیں, کچھ اہلکار موجود ہیں. اور جب آپ آ کر یہ کہیں گے کہ نہیں ایسے ہم لوگ کوئی فوج کا اس میں ہاتھ نہیں ہے, فوج کا یقیناً ہاتھ نہیں ہے, مگر کچھ لوگوں کا فوج کے اندر سے کچھ لوگوں کا ہاتھ اس کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے اندر اس بات کا امکان ہے. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی معافی مانگی جائے, تو مجھ سے کا سوال ہوا لاہور میں, تو میں نے یہ کہا کہ معافی وہ مانگے جس پر ظلم ہو رہا ہے, یہ معافی ان کو مانگنی چاہیے جو ظلم کی بنیاد بن رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں اس ظلم کے باوجود ساری قوم کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو امید کی کرن ہے. اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زمین کو پہچانا جائے. اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوج میری جس نے بڑی خدمات ادا کی ہیں, جس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, اس فوج کو بدنام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خراب ایکٹ ہے. اور اس انداز سے نہ آپ کا سکل سیٹ ہے سیاست, نہ سیاست میں انٹرفیئرنس ہونا چاہیے. اور سیاست سے دور رہ کر جن لوگوں کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے ان کے اوپر بھروسہ کریں. یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ نہیں 70% پاکستان کے لوگ اور نوجوان غلط ہیں اور ہم چند لوگ صحیح ہیں, یہ تو بالکل ایک غلط منطق ہے جو تباہی کی طرف لے جائے گی. یہ بات بھی میں آپ سے اجاگر کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو اسٹیٹسٹکس لے کر آئے کہ جی 7% لوگوں نے یہ بھی ووٹ نہیں دیا عمران خان کو, یہ 3% کو, تو یہ 1 سال سے 18 سال کے لوگوں کو بھی انوالو کر لیا انہوں نے. ہوتا یہ ہے کہ اگر غلط کوئی کام کیا جائے, انلیجیٹمیٹ کام کیا جائے, تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیجیٹمیٹ اتھارٹی آرگنائزیشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر تنقید چل رہی ہے. انسٹیٹیوشن آف جمہوریت کا ایک نیا انٹرپریشن دے رہے ہیں کہ جی 31% لوگوں کی. دوسری طرف آج علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک جلسہ بھی ہے, اس کی ابھی اطلاعات آ رہی ہیں. انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ سے اس پہ بھی بات ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.